प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह मार्च मुकाबला मार्च है, पीपल्स पार्टी का मार्च कराची से रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ, और घोटकी से जिस तरह मार्च है अपना हुकूक सिंध मार्च जो है वो भी पीटीआई का शुरू है कराची की तरफ, और एक दूसरे के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। हद से ज्यादा सिलेक्टेड को घर भेजेंगे, महंगाई बेरोजगारी अपने उरूज पर है। मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर फौजी आमिर साहब, पीएसपी रहनुमा है, एमएनए रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। मैं आपको वेलकम करता हूं। किस तरह देख रही है मार्च बमुकाबला मार्च है सिंध के अंदर? सिंध अब सियासत का गढ़ है इस वक्त, क्या कहेंगे? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। जी बिल्कुल, मार्च व मुकाबला मार्च चल रहा है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों मार्च एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब हम पीटीआई की बात करते हैं और उनका गालिबन हकूक के सिंध रैली है, तो हकूक के सिंध रैली जब ये निकाल रहे हैं तो क्या इनके जो ऐवान में बैठे हुए लोग हैं, जो सिंध में बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने अपने इलाकों में अपने वोटर्स को हकूक दे दिए कि ये पूरी सिंध की अब बात कर रहे हैं? और इनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है कि वो परफॉर्मेंस तो इन्हें अभी नेक्स्ट इलेक्शन में इनको पता चलेगा कि ये जिस तरह से इन्होंने किया, जिस तरह से इन्होंने अपने कारकुनान के साथ बुरा किया है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं बिल्कुल जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखती हूँ, और एक पॉलिटिकल वर्कर को जब आप जो है बैक स्टेज कर देते हैं, उसको दीवार के साथ लगा देते हैं और कुछ पसंदीदा लोगों को आप लेकर के आ जाते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक रवैये आप रखते हैं, तो फिर उसके बाद पार्टी की ऐसी ही हालत होती है जो कि पीटीआई की इस वक्त हुई हुई है। मैं अभी असद उमर साहब की भी तकरीर सुन रही थी और मुझे ये लगता है कि वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं और वो इलेक्शन वाली तकरीरें कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने 2018 में की थी। अच्छा, दूसरी बात, हम जो है पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं और पीपल्स पार्टी का एक मार्च चलना शुरू हुआ कि जो कि महंगाई के ख़िलाफ़ है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, ये तमाम चीज़ें जो कि एक आम शख्स जिससे इफ़ेक्ट हुआ है वो बिल्कुल उनका ये हक है और वो बिल्कुल टफ़ टाइम दें गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की जो भी गलत किस्म के इक़दामात हैं उन पे बिल्कुल आवाज़ वो उठाएं। लेकिन यहाँ मीर साहब एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 70% जो है इन्फ्लेशन ठीक करना, बेहतर करना, वो सूबे का ही फर्क है। एक सेकंड में सिर्फ मेरे साथ ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब, तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट हैं, एडवाइजर टू सीएम हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। एडमिनिस्ट्रेटर लाइन ड्रॉप, जो सूरत हाल है आपके सामने है मुल्क की। मेरे साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सर चेयरमैन साहब ने बड़ी धुआंधार तकारीर की हैं, टारगेट किया है वफाकी गवर्नमेंट को महंगाई और बेरोजगारी। दूसरी तरफ इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं कि इतने बड़े लोग जो लाए गए पैसों से लाए गए, ये भी शामुन कुरैशी साहब कह रहे हैं, इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं बैरिस्टर साहब। मीर साहब अंग्रेजी में कहते हैं इट टेक्स वन टू नो वन। सही। मेरे ख्याल में मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने शायद जिंदगी भर इसी तरह की सियासत की है कि पैसे दे के लोगों को वो लेकर आते हैं, शायद इसलिए उनका ये फलसफा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा मुख्तलिफ है, और आपने देखा कि सड़कों पर जिस तरह लोगों की मोहब्बत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, वो कोई खरीद नहीं सकता, वो जेन्युइन मोहब्बत है। और मैं समझता हूँ उसकी मोहब्बत की बुनियादी वजह यह है कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी समझता है कि भुट्टो खानदान ने हमेशा अवामी इश्यूज को तरजीह दी है, अवामी मसाइल को हल करने को तरजीह दी है, और ज़ाती नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन हमेशा अवाम का मुकदमा लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ लड़ा। बैरिस्टर साहब साजगार माहौल है, संजीदगी भी नजर आ रही है तहरीक अदम एतमाद की, महंगाई बेरोजगारी भी अपनी जगह है, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब हैं, ये कुछ भी नहीं होगा, ये डेडलॉक है, ये कुछ दिनों के लिए आए, जरूर आए, उसको ये भी कहा। आप शेख रशीद साहब को सीरियस शायद लेते हो, हम तो नहीं लेते, छोड़ दीजिए आप उसको। मैं समझता हूँ मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार है, उसको अंदाजा हो गया है
کہ جس طریقے سے یہ عوامی مارچ عوامی ایشو سے ریلیٹڈ نکلا ہے ان کو پریشانی دو چار ہو گئی ہے. اس پریشانی کی آپ کو بہترین مثال یہ نظر آتی ہے کہ پوری وفاقی حکومت جو ہے اس وقت سندھ منتقل ہوئی ہوئی ہے اور وہ اپنی ایک ناکام مارچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, آپ نے خود دیکھا کہ سکھر میں اس طریقے سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ شو کرتا ہے کہ عوام ان سلیکٹڈ حکمرانوں کو ہمیشہ سے سلیکٹڈ ہی سمجھتی تھی اور اب ریجیکٹڈ کرنے جا رہی ہے. سر ایک تو پی ڈی ایم نے بھی سپورٹ کیا ہے آپ کی عوامی مارچ کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت سے نجات پانا, جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں, حالات بھی یہ بتا رہے ہیں, عوام بھی تنگ ہیں, کیا کہیں گے میرے سے؟ دیکھیے سر, ون پوائنٹ ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوریت پسند سیاسی جماعت کا, کسی بھی آئین دوست سیاسی جماعت کا, کہ یہ جو آئین دشمن حکومت ہے, عوام دشمن حکومت ہے, جمہوریت شکن حکومت ہے, اس کو گھر بھیجنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ناگزیر ہو گیا. جب تک عمران خان صاحب نہیں جائیں گے تب تک غریب کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے, مزدور کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے. اب تو ماشاءاللہ یہ اتنا آگے نکل گیا کہ میڈیا کو مسائل سے دوچار کرتی ہے. اب تو آپ کو بھی بات کرتے ہوئے تھوڑا خیال کرنا چاہیے, مجھے بھی خیال کرنا چاہیے, کیونکہ پیکا آرڈیننس کے ذریعے یہ آپ کی بھی زبان بند کرنا چاہتے ہیں, میری زبان بھی بند کرنا چاہتے ہیں. بٹ انشاءاللہ اس آرڈیننس کو بھی ریجیکٹ کرائیں گے, اس حکومت کو بھی ریجیکٹ کرائیں گے اور اصل میں پاکستان کی عوام کو کامیاب کرائیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, بڑی مہربانی محترم جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلیں گے کہ دونوں گورنمنٹ بڑی دعویٰ کریں لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. وہ بھی مارچ کر رہے ہیں لیکن وہ مارچ کر کے کیا غلطی تو کر نہیں بیٹھے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کے الزامات سیاست میں لگتے ہیں, کچھ حقائق ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے ہیں, لیکن وفاق کی گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے. جو وعدے دعوے کیے گئے تھے وہ آپ کو خود پتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب بڑے وعدے دعوے کیے تھے وفاقی گورنمنٹ نے, ایک نئی پارٹی, ایک نئی لیڈرشپ کو موقع دیا پبلک نے, لیکن کچھ بھی تو نہیں ہوا, حالات بد سے بدتر ہو گئے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے میر صاحب, میں بلکہ ہم ابھی اس میں بریک میں یہی بات کر رہے تھے کہ آرٹیفیشل لیڈرشپ جب آپ لے کے آئیں گے تو اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ زیرو ہی ہوتا ہے. جب تک کہ لوگ عوام میں سے لیڈرشپ نہیں آئے گی, وہ لوگ جو کہ گلی محلے کی سیاست کو جانتے ہیں, جو کہ عوام کی پلس کو جانتے ہیں, جب تک کہ وہ لوگ ایوانوں میں نہیں آئیں گے اور یہ آرٹیفیشل سیاست کرنے والے لوگ آئیں گے تو پھر حالات خراب ہی رہیں گے. ہم جب پی ٹی آئی کا انالیسس کرتے ہیں, جب پی ٹی آئی بنی تو اس وقت چند لوگ ایسے تھے جو کہ تحریکی تھے اور جو کہ کام کر رہے تھے اور جینوئن کام کر رہے تھے. لیکن دا مومنٹ یہ ایوان میں آئے اور جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے تو ایک روایتی سیاست کو چھوڑ کر پتہ نہیں کون سی سیاست کرنا شروع کر دی, جس میں لوگوں کو صرف اوبلائج کرنا شروع کر دیا. عوام کو یہ بھول گئے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عوامی طاقت ہوتی کیا ہے. آج جو یہ لوگ نکلے ہیں باہر اور ان کے قائدین تو بہت اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ عوام کتنی ان کے ساتھ ہے, اور یہ عوام جو ہے اس کی پرسنٹیج مزید کم ہو جائے گی. کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے حقوق سندھ ریلی, ان کو آج سندھ کے حقوق لینے یاد آئے ہیں. ان کو سندھ کے حقوق اس وقت یاد نہیں آئے جب سندھ نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا, سندھ نے صدر پاکستان بنا دیا, سندھ نے گورنر صاحب یہاں لگا دیے, سب کچھ کرنے. اس وقت تو ان کو سندھ نہیں یاد آیا. ان کو اس وقت بھی سندھ یاد نہیں آیا جب پی آئی اے کا جہاز یہاں گر گیا تھا, اور آپ ان لوگوں کو جو روتی ہوئی فیملیز تھی ان کے اوپر مرہم لگانے کے لیے یہ یہاں نہیں آئے, یہ کہیں انٹیریئر سندھ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے وزیر اعظم صاحب. جب بھی کبھی مسئلہ ہوا سندھ میں کبھی وزیر اعظم صاحب نہیں آئے. ان کو آج حقوق سندھ ریلی یاد آ رہی ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے کبھی وزیر اعلیٰ سندھ سے بات نہیں کرتے, اور انہوں نے آن دا ریکارڈ بولا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. تو یہ جو ان کی ان ڈیموکریٹک رویے ہیں, اس سے نہ صرف عوام کو نقصان پہنچا ہے بلکہ ڈیموکریسی کو بھی نقصان پہنچا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ایک لانگ مارچ کر رہی ہے اور تحریک عدم اعتماد پہ سب سیاسی جماعتیں, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی, لیکن دوسری سنجیدگی نظر آ رہی ہے آپ کے کہ واقعی اس دفعہ کچھ سنجیدگی ہے؟ میر صاحب, میں ایک چیز یہ کہوں گی کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچ بھی لیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس بھی ہو جاتا ہے, وزیر اعظم کو چینج بھی کر دیا جاتا ہے, تو کیا ایک عام شخص جو ہے اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی؟ لیکن حل کیا ہے, کس طرح
دیکھیں نا فریش الیکشن کی بات آپ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ٹینور پورا کرنا چاہیے، ان کو سیاسی شہید نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ یہ اب اگر ہم نے ان کو سیاسی شہید بنا دیا تو یہ اگلے الیکشن میں بھی اسی طرح سے رو دھو کے پھر آ جائیں گے۔ عوام کو ان کا اصل چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر ایک میک اپ کیا ہے اور جس طرح ابھی یہ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں الیکشن موڈ میں، عوام کو بالکل پتہ چلنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے سنسیئر ہیں عوام کے ساتھ اور یہ کتنے سنسیئر ہیں اپنی ذات کے ساتھ۔ تو انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے پالیٹکس کیے، ان کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس طرح کی مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ، اگر یہ میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ بالکل الیکشنز ٹائم پہ ہونے چاہیے اور ان کو سیاسی شہید کسی کو بننے نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ 3 سال کے بعد یہ گورنمنٹ اگر جاتی بھی ہے تو سیاسی شہید بنیں گے؟ پرفارمنس آپ کے سامنے، یا یہ کہہ دیں گے اتنے بڑے مسائل ہیں، یہ گورنمنٹ 2 سال میں مسائل حل کرنے میں کامیاب؟ یہ جس طرح کے مسائل ہیں اور جس طرح کے مسائل کو انہوں نے ملٹی پلائی کر دیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگلے آنے والی گورنمنٹ وہ بھی مسائل کو حل نہیں کر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں رابعہ اصفر صاحبہ، پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، بڑی ووکل ہیں، کھل کے بات کرتی ہیں، بڑے ٹائم کے بعد انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو امتیاز صاحب۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں۔ وعلیکم السلام جی۔ جی، ایک طرف تو آپ کا حقوق مارچ ہے، دوسری طرف عوامی مارچ ہے، مارچ ہے، مسائل عوام کے کون حل کرے گا، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا مارچ کرنا کیوں ضروری تھا، تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں امتیاز صاحب۔ آپ بھی اسی صوبے میں رہتے ہیں جس سے ہم بلونگ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی بیسکلی اس صوبے کے لوگ، جس میں کہ وہ شہر بھی شامل ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور سگنیفیکنٹ شیئر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس صوبے میں جو شہری آبادی ہے وہ بھی آج بھی پانی سے محروم ہے۔ ہم دیہی کی بات تو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکولوں کا حال ہے، ایجوکیشن، کووڈ کے 2 سال گزرنے کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید بہتری آ جائے گی، لیکن اس سال بھی ایجوکیشن کا بجٹ لیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فوکس صرف ٹیچرز کی ہائرنگ کے اوپر ہے، جو کہ ہونی چاہیے، ضرور کریں، لیکن باقی عوامل کو آپ سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اکیڈمک بالکل زیرو ہے اور کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آتی۔ برک اینڈ مورٹر، وہی بلڈنگ بنانا، بلڈنگ جوڑنا، اس پہ لگے ہوئے۔ تعلیم کا معیار بالکل گرتا جا رہا ہے، بلوچستان سے بھی ہم بدترین سچویشن کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے بیسکلی وبائی مرض کے تھرو پھر بچوں کی اموات کا قصہ سامنے آیا، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ اس صوبے کے اندر جو ہماری بچیاں، جن کو ہم بہت ہی شوق کے ساتھ یونیورسٹیز بھیجتے ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت کی خاموشی اس کے اوپر، سندھ حکومت کی خاموشی جو ہے وہ بیسکلی المیہ ہے، کیونکہ اگر اسی طریقے سے لوگوں کی عزتیں جو ہیں محفوظ نہیں رہیں گی تو وہ وقت دور نہیں جب والدین، مجھ جیسے والدین بھی سوچیں گے کہ ہمیں اس صوبے میں اپنی بچیوں کو یونیورسٹیز بھیجنا ہے یا نہیں۔ تو حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، عام آدمی جو ہے وہ بیسکلی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، اور اس حکومت کی کوئی ول نظر نہیں آتی کہ وہ ان کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہو۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں کو جو کہ بیسکلی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپوزیشن ہیں، لیکن حکومت سے جو ان کی امیدیں تھی وہ تو پوری نہیں ہو رہی، عام آدمی پہ جا رہا ہے، تو سرٹنلی پھر ہمیں ان کے ساتھ تو کھڑا ہونا ہے۔ ہم تو عوام کے ووٹ سے جہاں جہاں ووٹ نہیں بھی کے ذریعے نہیں جیتے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کم ووٹ تھے لیکن ریپرزنٹیشن تو ہماری اکراس سندھ ہے، اکراس پاکستان ہے، تو ہمیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس لیے مارچ بنتا تھا۔ اب اگر آپ ان کی مارچ کی بات کر لیں تو میں کوئکلی یہ کہوں گی کہ کس طرح کی مارچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ۔ اسلام آباد سے کراچی اپنی ہی صوبائی حکومت کے خلاف مارچ کرنے کے لیے سندھ میں آ رہے ہیں، تو شاباش ہے ان کے اوپر۔ وہ تو آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچ کر حکومت کو گرائیں گے۔ دیکھیں، وہ اس حکومت کو گرانے کی سے پہلے اپنی حکومت کو فارغ کرنے کی، جس کی پرفارمنس اتنی صفر ہے کہ جن کو بیسکلی احساس نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے یہاں اپنے ووٹرز کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ پہلے اس کو تو فارغ کر دیں، پہلے وہ اپنے مراد علی شاہ کو تو گھر بھیج دیں، پھر باقی بات
باتیں جو ہے وہ بعد میں کرنی چاہیے ان کو. اگر تصحیح کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اپنے گھر سے تو شروع کریے. یہاں تو 15 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کر سکے نا. 15 سال کے اندر میں بھی یہیں رہ رہی ہوں, آپ بھی یہیں رہ رہے ہیں. امتیاز صاحب, کیا چیز بہتری ہوئی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بیسک سیوک سروسز کے اندر یہ ہمیں بہتری نظر آئی ہے, یہ اچھا کام کیا ہے؟ سوائے پلیز خدا کا واسطہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا یہاں بیٹھا ہوا ہے تو NICVT کی بات نہ کریے گا. باقی کیونکہ ہر چھوٹی بیماری کے لیے ہم دل کے ہسپتال نہیں جا سکتے, اس لیے وہ ایگزامپل نہ دیں. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ جسٹیفائی کر رہی ہیں اپنی مارچ کو کہ یہ ضروری ہے سندھ حکومت کے خلاف, ان کی پرفارمنس بہتر نہیں, کچھ نہیں. پیپلز پارٹی جو ان کے طرف کر رہی ہے, کہہ رہی ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں, اپنی حکومت کو گھر بھیجیں. کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ دیکھیے, وہ جو بات کر رہی ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گی. اور PTI کی ایک تو یہ خوبی ہے کہ یہ ہر چیز جانتے ہوئے بھی بڑے اچھی طرح سے جھوٹ بولنے کی ان کو عادت ہو گئی ہے. جہاں تک ان کی میرے خیال میں یہ MP ہیں رابعہ صاحبہ, مجھے اب یہ بتائیں کہ انہوں نے اسمبلی میں کتنی ریزولوشنز جو ہیں وہ ڈالی ہیں, کتنے جو ہے موشنز ڈالے ہیں انہوں نے, کتنی لیجسلیشن کی ہے گورنمنٹ کے خلاف, اور عوام کے حق میں انہوں نے کتنا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی نہیں کر سکتے, یہ اپوزیشن میں ہیں, لیکن یہاں انہوں نے لیگل کام کتنا کیا ہے یہ مجھے ذرا بتا دیں. بات صرف یہ ہے کہ پرفارمنس زیرو ہے. اور سندھ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بالکل آپ یہ بتائیں کہ پینے کے پانی سے لے کر پھر بیماریوں تک, اور کتے کے کاٹنے سے بچے جو مرتے ہیں ان کی اموات, پھر گوسٹ اسکول, گوسٹ ٹیچرز, یہ تمام چیزیں بالکل ہیں اور حالات خراب ہیں. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر پہ سبسڈی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دے سکتی ہے نا, وہ نہیں دے رہی. تو پرفارمنس تو ان کی بھی کوئی خاص اچھی نہیں ہے. جب ابھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو پاس ہوا, مجھے یہ بتائیے کہ PTI کی گورنمنٹ نے اس پہ کیا سٹانس کیا؟ بریک کا ٹائم ہو گیا, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. ٹیلی لائن پہ رہیں رابعہ اصفر صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کے MP ہیں, ڈاکٹر فوزیہ حمید PSPs ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سندھ سیاست کا مرکز ہے, مارچ ہو رہے ہیں, ہر طرف مارچ ہے. PTI ایک مارچ کر رہا ہے سندھ کے اندر, بیڈ گورننس جو ہے گورننس اچھی نہیں ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی مارچ کر رہا ہے, مارچ کر رہی ہے, عوامی مارچ جو وفاقی گورنمنٹ کے خلاف ہے کہ حکومت نالائق ہے, حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا اور بد سے بدتر حالات ہیں. اپنا ڈاکٹر صاحب اپنی بات ختم کریں تو میں رابعہ اصفر صاحب کی میں وہی بات کر رہی تھی کہ اگر ہم پرفارمنس کی اگر بات کرتے ہیں تو پرفارمنس تو ان کی بھی نل ہے نا. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ لے کر آئی تو اس پہ انہوں نے کیا کیا؟ اسمبلی سے آرام سے نکل کے آ گئے, یہ اسمبلی میں بیٹھتے, وہاں یہ شور شرابہ کرتے اور کہتے کہ ہم اسمبلی میں اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے, اپنے کارکنان کو بلاتے. انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. ہم نے دھرنا دیا اور پہلے دن ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہمارے پاس آ گئی, انہوں نے ڈائیلاگ کیا, ہم نے ان کو قائل کیا کہ یہ شکیں ٹھیک نہیں ہیں, عوام کے انٹرسٹ میں یہ نہیں جا رہی, اور انہوں نے اس چیز کو مانا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا جو ہے حل صرف یہاں آ کے ٹاک شوز میں کرٹیسزم نہیں ہے. آپ جو ہے ڈائیلاگ اور آپ ہمیشہ ڈیموکریٹک آپ کے رویے ہونے چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کام نہیں کر رہی تو آپ کے ڈیموکریٹک رویے ہونے چاہیے, نہ کہ آپ اسمبلی میں تو ان کو پاس کرنے دیتے ہیں بل, اور اسمبلی سے باہر کھڑے ہو کے پھر آپ پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں آپ کی نیت پہ کوسچن مارک ہے. آپ کی نیت پہ کوسچن مارک ہے, کیا کہیں گی رابعہ اصفر صاحبہ؟ جی امتیاز صاحب, میں ڈاکٹر فوزیہ کو بتاؤں گی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں عادت ہے جھوٹ بولنے کی, اور پھر انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ جی ہاں میں مانتی ہوں کہ پانی نہیں کر رہی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو میں نے نوٹیفائی کرائی انہوں نے کہا ہاں جی میں مانتی ہوں. تو اس کا مطلب میں جھوٹ تو نہیں بول رہی. دوسری بات یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی ہم نے اسمبلی کے اندر کتنی لیجسلیشن کی. تو ہماری پارٹی میں سے ہم چند افراد جو کہ بیسکلی لیجسلیشن کے اوپر کام کرتے ہیں, 3 سے 4 افراد, اور باقی MPs نے بھی لارجسٹ نمبر آف PTI کی جو اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھتی ہے سندھ اسمبلی کے اندر, ہماری پارٹی نے سب سے زیادہ لیجسلیٹو رول پلے کیا ہے. اور صرف کسی ایک, ان کو شاید صرف انٹرسٹ لوکل باڈیز سے ہوگا, ہمارا انٹرسٹ ہر وہ اس بل سے ہے یا ایکٹ سے ہے یا نئی امینڈمنٹ سے ہے
جو کہ صوبے کی گورننس کے لیے رول پلے کرتا ہے. اور اسی لیے ہم نے تمام ایسے تمام قوانین جس کے اندر بیسکلی کسی بھی حوالے سے بچوں کے قوانین ہیں یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہیں یا تعلیم کے حوالے سے ہیں اور اسی طریقے سے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے جو قوانین ہیں, کوئی 20 سے 25 قوانین ہیں جو کہ صرف یہ تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے اس کے اوپر کام کیا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بلز ہیں جو کہ بیسکلی اسمبلی کے اندر سبمٹ کیے گئے. ہم نے اپنا لیجسلیٹو رول باوجود اس کے کہ ہم اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھتے ہیں ہم نے بہت اچھے سے ادا کیا ہے. چاہے ہمیں وہ ٹیبل کرنے دیں یا نہ کرنے دیں لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. اب آتی ہے بات لوکل گورنمنٹ کی بل کی, تو شاید فوجیہ صاحبہ انویئر ہیں, اپڈیٹڈ نہیں ہے, پڑھتی نہیں ہے, انفارمیشن نہیں رکھتی, اس لیے ان کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جس نے 2019 کے اندر اپنا فرسٹ ڈرافٹ لوکل باڈیز ایکٹ کا جو تھا اس کو سبمٹ کیا اسمبلی کے اندر. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر 2 سے 3 بریفنگ بھی پریس کانفرنسز کے تھرو ہم نے لوگوں کو آگے لی تھی. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم یہ بالکل کلیئرلی سمجھتے تھے کہ جو گورننس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے, جو لوکل باڈیز کی جو گورننس میں 3rd ٹیئر کی ایک امپاورمنٹ ریکوائرڈ ہے, فائنینشیل بھی اور ایڈمنسٹریٹو بھی, وہ ان ایگزسٹنگ لا سے بھی پوری نہیں ہوتی اور پھر جو اب بھی بل آیا وہ اس سے بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے تو اسمبلی کے باہر, کیونکہ یہ اسمبلی میں ہے ہی نہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر ہوتا کیا ہے, اس لیے انویئر ہے. اور اس انجانے بن میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم باہر بیٹھ کے تماشا لگاتے رہے. ٹھیک ہے آپ لگائیے, پارٹی ویسے بھی جو لیڈر جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ان کا کام ہی یہ ہے, وہ صرف آتے ہی تماشے لگانے کے لیے اور اسمبلی سے باہر ہی اچھا رول پلے کرتے ہیں, وہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو لیگل ایک لیجسلیٹو پروسیس ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, ہم اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں. ہم نے اسمبلی کے اندر بھی اس بل کو اپوز کیا اور ریپیل کرنے کے لیے کہا. ہم نے قانون کا دروازہ, کورٹ کا دروازہ کھایا اور ہم بیٹھ کے اب ہماری بات اس طریقے سے فارم ہوگی کہ کمیٹی کی جائے گی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بیسس کے اوپر, جس میں تمام اپوزیشن پارٹیز حصہ لیں گی اور اپنی ریکمنڈیشنز دیں گی. ہم وہاں بھی آرٹیکل 140A کو بیسکلی جائیں گے کہ اگر امینڈمنٹ ایکسیپٹ ہونی ہے تو آرٹیکل 140A کے ایسنس کے اندر جو آرڈر آیا ہے. میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں. صرف ٹاک شو پہ آ کے میری باتوں کو نگیٹ کرنے سے بالکل شیلو قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا ان کو زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے آپ جواب دیں ڈاکٹر فوزیہ. بہت شکریہ رابعہ صاحبہ آپ کے مشورے کا, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے ہمیں بالکل پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا لیجسلیشن کی ہے اور کیا کیا آپ جو ہیں کام کرتے رہے ہیں. میرا فوکس 2019 نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ 2019 میں کیا کیا ہے. میں وہ دیکھ رہی ہوں جب آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے. جب یہ بل ٹیبل ہوا ہے اس وقت میں آپ کی پرفارمنس پہ کرٹیسائز کر رہی ہوں جو کہ آپ نے کیا. آپ کو زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ فلور آف دا ہاؤس چھوڑ کے جاتی. میرے خیال میں آپ لوگ نئے نئے سیاست میں آئے ہیں, پہلی دفعہ آپ ایم پی اے بنی ہے, آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہے کہ فلور آف دا ہاؤس نہیں چھوڑتے, کیونکہ یہ جو سیٹ آپ کو ملی ہے یہ عوام نے آپ کو دی ہے سیٹ. آپ عوام کے اگر حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو خدارا یہ سیٹ چھوڑ دیجئے اور پلیز آپ آئیے لوگوں میں اور آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں کس طرح سے پریشان ہوئے ہوئے ہیں. لوکل گورنمنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جب تک کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آئے گا ڈیموکریسی کا پہیہ نہیں چل سکتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ نے ایک بل کہیں 2019 میں ڈال دیا تو وہ آپ بری ذمہ ہو گئے ہیں. آپ ایکولی اتنے ہی آپ کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ گناہ گار ہیں جتنے کہ دوسرے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے گناہ گار ہیں کہ جب یہ بل ٹیبل ہوا تو آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی. اور دوسری بات جو تماشے کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے ایک جو ہے اینٹ ایک شیشہ نہیں توڑنے دیا. پی ایس ایل کا ہم نے بہت رسپیکٹ کی, ہزاروں کا مجمع تھا, لیکن
اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کارکنان اتنے ڈسپلن وے میں بیٹھے رہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی بھی، ہم نے ان سے ڈائیلاگز بھی کیے اور الحمدللہ وہ بہت کامیابی کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو سر انجام دیا. ہم آپ جیسے لوگ نہیں ہیں جو صرف اور صرف کرٹیسزم کرتے ہیں، جو صرف اور صرف لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، جو صرف کریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں اور ان کو کوئی کام آتا نہیں ہے. تو مجھے آپ کی باتیں یا پی ٹی آئی کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی مجھ پہ کوئی بڑی effect مہربانی آپ کی. رابعہ اصفر صاحبہ، آپ کی ٹائم میرے پاس لمیٹڈ ہے، مارچ ہے ہو رہے ہیں، تنقید کرنا ہر کسی کا حق ہے، آپ کا بھی، فوزیہ صاحبہ کا ہے. ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ملک کے اندر جو گورننس ہے آپ کے سامنے، مہنگائی، بے روزگاری سے لوگ تنگ ہیں، اور لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کے اوپر ایک بڑی کوشش سنجیدگی سے چل رہی ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.